हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद तालिबान की पेशकदमी जारी है और इस वक्त पूरी दुनिया में ये बात ज़ेर बहस है कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, तालिबान चाहते क्या है और अगर वो अफगानिस्तान पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लेते हैं तो उनका तर्ज़ अमल आगे क्या होगा, माजी जैसा होगा या माजी से मुख्तलिफ होगा। इसके लिए अफगान अवाम और जो पड़ोसी ममालिक हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़िक्र भी पाई जाती है। माजी की तरह महाजिरीन की सूरत हाल हो, अफगानिस्तान के अंदर ख़वातीन की तालीम, रोज़गार के मौक़े हों या फिर अमन व अमान के जनरली मसाइल हों और तरक्याती काम भी अब एक ऐसा मौजू है जो ज़ेर बहस रहता है अफगानिस्तान के हवाले से। इन सब का क्या होगा अगर तालिबान पावर में आ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी पेशकदमी जारी है इस वक्त ये दुनिया में एक मौजू बहस है। और ये बात भी मौजू बहस है कि और बहुत ज़्यादा गौर किया जा रहा है इस बात पे कि लड़ाई क्या किसी मसले का हल है। मामलात बातचीत से ही हल हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका जो 18 साल अफगानिस्तान में रहा, जिनसे वो लड़ता रहा, उनसे अब से 1 साल पहले एक अमन मुआहिदा कर लिया और अब अमेरिका अपनी फ़ौजें भी अफगानिस्तान से निकाल रहा है। तो सवाल यही है और जो पूरी दुनिया में सबके जहनों में है कि क्या लड़ाई किसी मसले का हल है। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी की बात अगर करें तो दिन खबरें जब देखते हैं तो सूरत हाल बदल रही होती है। इस वक्त तालिबान का ये दावा है कि उन्होंने 260 अजला का कंट्रोल संभाल लिया है। तालिबान का अगला लाहे अमल क्या होगा, इस बारे में हम आज के प्रोग्राम में बहुत सारे सवालात करेंगे और इनका जवाब हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि अमेरिका के साथ एक अग्रीमेंट हो गया जिसमें ये बात भी तय पाई कि अफ़गान हुकूमत के साथ आप लोग अमन मुज़ाकरात करेंगे, एक टेबल पे बैठेंगे, लेकिन उसके बजाय आपने अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। ये तरीक़ाकार क्यों अपनाया गया तालिबान की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। वो जो हमने एग्रीमेंट किया है, पीस एग्रीमेंट, इसके रोज़ से अफ़गानिस्तान से सारे खारिजा अफवाज निकलेंगे। और दूसरा ये कि हम आप काबुल के जो पॉलिटिकल साइड से फैक्शन है उसके साथ भी एक पीसफुल सॉल्यूशन के लिए बातचीत करेंगे। वही तो हम दोहा में करेंगे। उसकी नेगोशिएशन टीम भी इधर है, हमारी टीम भी इधर है, उसके रेगुलर सेटिंग हो रही है। एक उसकी हाई लेवल डेलीगेशन भी आ रही है दोहा में, तो उसके साथ भी नेगोशिएशन करेंगे ताकि ये प्रोसेस स्पीड अप हो जाए, एक्सपीडाइट हो जाए। लेकिन जो आपने कहा डिस्ट्रिक्ट्स वो हमारे कब्ज़े में आ गए हैं, वो लड़ाई के ज़रिए, लड़ाई के नतीजे में नहीं है, बल्कि वो ख़ुद वॉलंटरीली उधर जो मिलिट्री फोर्सेस है काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के, वो हमारे रैंक्स को ज्वाइन किया है। वरना कि ये मुमकिन नहीं है कि 1-2 महीनों में हम सारे अफ़गानिस्तान के अज़ला को कब्ज़े में ले लें, क्योंकि ये तो 20 साल में ऐसा नहीं मुमकिन नहीं था, तो अब भी मुमकिन नहीं कि 2 महीनों में ऐसा हो जाए। लेकिन वो काबुल एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी जो हवारी है, सपोर्टर है, वो ऐसा प्रोपेगेंडा कर रही है कि गोया हम मिलिट्री टेक ओवर पर फोकस करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। जो भी हमें कांटेक्ट करते हैं काबुल के एडमिनिस्ट्रेशन के फोर्सेस, वो चाहते हैं कि अपने असलहे के साथ हमारे साथ आ जाए, तो ज़ाहिर है हम उसको वेलकम करते हैं। अगर ऐसा होता कि हमारे फोर्सेस काबुल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाते, वो भी वेलकम करते हैं। तो फाइटिंग कम है, अभी कैजुअल्टी कम है, लेकिन हमारे जो विक्ट्रीज है और
اضلاع ہے ہمارے قبضے میں اس بات کا اظہار آپ سہیل صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں کہ فورسز ہیں افغان کی فورسز وہ والنٹیرلی آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور آپ لوگ بائی فورس نہیں کر رہے ایسا، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کی جو ہم رپورٹس دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو افغان فورسز ابھی ہیں قائم و دائم موجود وہ ان کا مورال بہت ہائی ہے طالبان کے خلاف، اور دوسری چیز یہ بھی کہ جن علاقوں میں طالبان قابض ہو رہے ہیں ان میں سے بہت سے علاقوں سے لوگ ہجرت کر کے وہاں سے موو ہو رہے ہیں۔ ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، آپ کہتے ہیں آپ ویلکم کرتے ہیں ان فورسز کو، تو یہ جو تقریباً 3.5 لاکھ فورسز ہیں ان کا آرمی ہو یا پولیس ہو، افغان فورسز وہ کس کیپیسٹی میں آپ کے ساتھ ہوں گے، یا ان کا کیا استعمال کیا جائے گا، یا کیا ان کو مینٹین کریں گے آپ؟ جی ایز اے انسٹیٹیوشن وہ تو مینٹین کیا جائے گا، لیکن اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ وہ ضرورت اصلاح ہوگا، لیکن وہ بذات خود ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے وہ مینٹین کیا جائے گا، کیونکہ یہ آئندہ جو بھی حکومت اسلامی حکومت ہو اس کے لیے وہ ضرورت ہے، آرم فورسز کی ضرورت ہے، پولیس کی ضرورت ہے، وہ بالکل ہم جانتے ہیں وہ مینٹین کیا جائے گا۔ اور اگر طالبان مکمل طور پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو یہ ایک بنیادی سوال ہے جو سبھی کے ذہنوں میں رہتا ہے کہ آپ نظام کون سا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کا ریسنٹلی ایک انٹرویو سنا جس میں آپ نے کہا کہ ہم پھر بھی بات چیت کر کے ایک نظام کی طرف جائیں گے، لیکن بنیادی طور پہ طالبان کی جمہوریت، ڈیموکریسی کے حوالے سے کیا سوچ ہے؟ دیکھو جی، ہمارے ایک مجاہدین کا جو پہلے تھے سوویت یونین کے خلاف ہم لڑے، جو ہمارے کئی جو ابھی ہمارے صفوں میں اس ٹائم میں بھی تھے اور اب بھی ہے، جو امریکن انویژن آکوپیشن کے خلاف تھے، اس کا ایک مین مقصد تھا کہ وہ ایک اسلامی نظام کو قائم کرے۔ اچھا، اب اسلامی نظام کس طرح، اس کے بارے میں دوحہ میں بات چیت ہو رہی ہے دونوں مذاکراتی ٹیموں کے مابین، تاکہ ایک حل کو پہنچے اور ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کو پہنچے۔ اور دوسرا یہ کہ ہماری فوکس کو ہوگا آئندہ حکومت میں ریکنسٹرکشن آف افغانستان، دوسرے ممالک کے انویسٹمنٹ کو ویلکم کریں گے، اس کی کوآپریشن کو ویلکم کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کوآپریشن ہو، اچھی تعلقات ہو، اور ایک اہم چیز یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے فارن ایجنڈا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا کنسرن نہ ہو، تشویش نہ ہو کسی ملک میں بھی۔ ہمارے فارن ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم ایکسپورٹ کرے، ہمارے ریولیوشن کو ایکسپورٹ کرے دوسری جگہ، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے ممالک کے ساتھ کوآپریشن رکھیں، اور ہم نے اب تعمیر نو افغانستان پر توجہ مرکوز رکھے، اس پر فوکس رکھے۔ انٹرنلی قسم کے معاملات ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں وہ بہت تشویشناک بھی ہیں، کیونکہ جو ٹرائبز کی طرف سے ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا گیا ہے، بات کی گئی ہے، اس سے پہلے بھی قبائل نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ تیار ہیں طالبان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہ جو بھی صورتحال ہوگی اس میں ریزسٹ کریں گے۔ تو پھر امن کیسے ممکن ہوگا اگر یہ صورتحال ہوگی؟ جی، وہ آپ کہتا ہے کہ ٹرائبلز انہوں نے ریزسٹ کیا، میں تو افغانستان میں ایسا بھی ٹرائب نہیں دیکھتا ہو، نہیں سنا ہے کہ ایسا ہو گیا ہو۔ شاید ہمارے جو مخالفین ہیں انہوں نے ایسا شوشہ چڑھا ہو اور پروپاگنڈ کر رہے ہیں۔ سارے ٹرائبلز ایلڈرز اور ٹرائبز ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارے ساتھ تھے اور ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہم 20 سال میں ایک سپر پاور کے خلاف اور اس کے ساتھ جو 54 کنٹریز تھے اس کے خلاف ہم نے ریزسٹنٹ کیا۔ اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے، ہمارے اپنے لوگ، تو کیسا ممکن تھا کہ ہم ریزسٹ کرتے اور اس کی ٹیکنالوجی کے مقابل میں، اس کے سفسٹیکیٹڈ ویپن کے مقابل میں ہمارے مقاومت کامیاب ہو جاتا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ بیس لیس رپورٹس ہے،
ایسا نہیں ہے. ہمارے رابطے ایک اور بھی کلیکٹیو کنسرن ہے، وہ یہ ہے کہ القاعدہ اور داعش جو کہ پہلے بھی آپریشنل حالات میں جو خبریں اور اطلاعات رہتی ہیں اس کے مطابق موجود ہے افغانستان میں. یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر طالبان مکمل طور پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کے متحرک ہو جانے کے بہت زیادہ امکانات ہوں گے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کس طرح کنٹرول کیا جائے گا طالبان کی طرف سے کہ یہ سرگرم نہ ہوں تنظیمیں؟ ابھی جو ہم لڑ رہے تھے امریکن آکوپیشن کے خلاف، اس کی جو کابل ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے جو انسٹال کیا ہے اس کے خلاف لڑ رہے تھے. ہم نے ننگرہار سے، کنر سے، فاریاب سے اور زابل اور دوسری پروونس سے جہاں وہ داعش تھا ہم نے اس کو ختم کیا ہے. اب افغانستان میں کسی صوبے میں داعش نہیں ہے. وہ جو بھی تھے وہ کابل ایڈمنسٹریشن کو وہ سرنڈر ہو چکے ہیں. اب اس کی فوٹ سولجرز ہے یا اس کی سینئرز ہے وہ کابل ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے، یا ان کی جیلوں میں یا اس کی گیسٹ ہاؤسز میں ہے. جب نیا افغانستان میں کہ لڑائی بھی نہ ہو سارے افغانستان میں، کیسا ممکن ہے کہ داعش افغانستان میں پھر سے سیٹل ہو جائے اور ادھر اپنے نفوذ کو قائم کر دے؟ تو پھر ممکن نہیں. شاید دوسری ممالک کا ایسا پروگرام ہو تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ناکام بنا دیں گے اور افغانستان میں کسی داعش یا دوسری گروپس کو جگہ دینے نہ ہونے دیں گے، نہیں دیں گے جگہ بھی. ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ایک بریک کی طرف ہم جائیں گے. ناظرین، ہمارے ساتھ تحریک طالبان کے ترجمان سہیل شاہین صاحب موجود ہیں اور مرحلہ وار ان سے گفتگو ہو رہی ہے. اگلے حصے میں ہم ان سے بات کریں گے دیگر ممالک سے تعلقات کے حوالے سے، ان کی کیا پالیسی رہے گی، اور سب سے اہم بات بچیوں کی تعلیم، انسانی حقوق، خواتین کی نوکری، یا یہ ساری جو چیزیں ہیں جو سوالات ذہن میں رہتے ہیں ہم کوشش کریں گے اس انٹرویو میں یہ سب بھی شامل کریں. ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ تحریک طالبان کے ترجمان سہیل شاہین صاحب موجود ہیں اور ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کی پیش قدمی تو جاری ہے افغانستان میں، لیکن ان کا کیا لاہ عمل ہوگا، وہ چاہتے کیا ہیں، اور کیا کوئی گنجائش ہے افغان حکومت سے بات چیت کرنے کی، یا صرف اقتدار ہی قبول ہوگا طالبان کو؟ سہیل شاہین صاحب، اب آپ یہ بھی بتائے گا، بہت سی اطلاعات رہیں اور بہت زیادہ بلڈ کرتی ہیں یہ اطلاعات، کرتی رہی وقت کے ساتھ ساتھ، کہ طالبان میں بھی دھڑے موجود ہیں بہت سارے. تو اب کیا ہوگا آگے؟ کیا وہ اپنے طور پر لڑتے رہیں گے اقتدار کے لیے، یا پھر آپ لوگ ایک پیج پر ہیں؟ کیا صورتحال ہے ویسے اس وقت؟ اب طالبان تو ایک فورس ہے، اس کے جو بھی حکم ہے لیڈرشپ سے سولجر، فوٹ سولجر تک، وہ سب ایک مانتے ہیں. آپ دیکھیں ہیں جو بھی آرڈر ہو، یہ سارے بارڈر جو ہماری کنٹرول میں ہے سب میں آپریشنل ہے. سب ڈسٹرکٹ میں جو ہم نے 193 ڈسٹرکٹ قبضے میں لیا ہے اس میں آپریشن نل ہے. 65 ڈسٹرکٹ پہلے بھی ہمارے پاس تھے. 193 ڈسٹرکٹ ہم نے ابھی قبضے میں لیے ہے. تو اس سمجھو کہ تقریباً 260 قبضے افغانستان اضلاع افغانستان کے ہمارے قبضے میں ہیں. تو یہ سارے میں ایک حکم ہمارے سپریم لیڈر کا چل رہے ہے. دوسری دڑا تو نہیں ہے کہ وہ یا ایک ڈسٹرکٹ بھی ان کے پاس ہو. اگر ہے ایسا تو ہمیں دکھائے کہ اس ڈسٹرکٹ میں یا یہ ایک ڈسٹرکٹ میں، 2 میں، 10 ڈسٹرکٹ میں دوسری دڑا ہے. وہ پریکٹیکلی ہمیں بتائیے کہ ہمیں تو نہیں دیکھتے. تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے کیا طالبان کے لیے وہ حیثیت رکھتی ہے تنظیم، کیونکہ پاکستان میں تو کل عدم ہے، اور یہ خدشہ بھی اب جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے کہ اگر طالبان قابض ہو جاتے ہیں افغانستان پہ تو کراس بارڈر یہاں پاکستان میں بھی صورتحال خراب ہونے کا خدشہ ہوگا، اور اس صورتحال میں ہی تو آپ ہمیں بتائے گا کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے طالبان کی کیا سوچ ہے، اور یہ کیسے میک شور کیا جائے گا کہ مستقبل میں پاکستان میں اس حوالے سے کوئی تخریب کاری نہ ہو؟ یہ ہماری پالیسی کلیئر ہے. پہلے کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کرے. جو بھی ہو، جو بھی دڑا ہو، جو بھی گروپ ہو، جو بھی
فرد ہو یا انڈیویجول ہو، اس کے بارے میں ہماری پالیسی کلیئر ہے۔ ہم نہیں چاہتے جب ہم اب ایک افغان اسلامی حکومت بنائے پھر دوسری دڑوں کو بھی افغانستان میں جگہ دے دے کہ افغانستان پھر سے انسٹیبلائز ہو جائے، یہ تو ہمارے مفاد میں نہیں ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے۔ اور اس حالت میں ممکن بھی نہیں کہ ایک طرف سے ہم چاہتے ہیں کہ سارے ممالک سے تعلقات رکھے پھر ایسا افغانستان کی سرزمین کو کسی کو اجازت دے۔ تو اس بارے میں ہماری پالیسی کلیئر ہے، کو کسی کو بھی ضرورت نہیں خدشے کا یا تشویش کا۔ تو میرے خیال میں، اور یہ بات میں نے کئی بار کہا ہے، یہ میری بات نہیں، یہ پالیسی کی بات ہے۔ اور بھارت کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ کیونکہ کیا آپ ہمیں کنفرم کر سکتے ہیں کہ کسی بھی سطح پر بھارتی وفد کی طالبان سے ملاقات ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ خبریں بہت زیادہ گردش کرتی رہیں، قطر کی حکومت کے نمائندوں نے بھی کسی حد تک ان کو کچھ کنفرم کیا کہ وہ آئے، وہاں پر بھارتی وفد آیا تھا۔ اور ایک اور چیز یہ کہ بھارت نے جو ہے وہ افغان فورسز کو اسلحہ بھی ریسنٹلی فراہم کیا ہے، تو طالبان کی اوور آل بھارت کے حوالے سے پالیسی کیا ہے اور سوچ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ ملاقات کے بارے میں یہ نہیں ہوئی، دوسرا یہ ہے کہ وہ اسلحہ فراہم کرتے ہیں انڈیا کابل ایڈمنسٹریشن کو، اور کابل ایڈمنسٹریشن ادارہ جو ہے اس اسلحے کے ذریعے اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ غلطی ہے، یہ دشمنی ہے۔ اب ہمارے عوام سے اس سے باز رہے، ایٹ لیسٹ امپارشل رہے اس مسئلے میں، اس کے لیے یہ بہتر ہے۔ تیسرا یہ کہ ہم کیا تعلقات رکھیں گے مستقبل میں۔ واقعی جو بھی اسلامی حکومت آئے گی افغانستان میں، وہ اس کی فارن پالیسی پر اور اس کی پالیسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ افغانستان کے ریکنسٹرکشن میں اور پیس بلڈنگ میں، اور اس میں ممالک سے دوسرے ممالک سے روابط رکھے اور کس لیول پر رکھے۔ روابط کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کوئی افغانستان کی سرزمین بھی نہیں استعمال ہونے دیں گے کسی دوسرے ملک کے خلاف۔ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اگر طالبان حکومت بنا لیتے ہیں افغانستان پہ، تو کیا دنیا میں کسی مسلم یا غیر مسلم ملک کے ساتھ آپ کی کوئی اختلاف یا پھر کوئی لڑائی یا کشیدگی ہوگی؟ کیوں لڑائی ہو؟ ہماری لڑائی تو تھی آکوپیشن کے خلاف۔ پہلے بھی ایک آکوپیشن آ گئے، دوسرے ممالک آ گئے، ہمارے ملک کو قبضہ کیا، ہم اس کے خلاف لڑے، اور اب بھی امریکہ نے ایک سپر پاور آیا، ہمارے ملک کو قبضہ کیا، ہمیں زندگی، نارمل زندگی، ایک آزاد زندگی نہ ہونے دیتے، ہمارے حقوق انہوں نے قبضہ کیا۔ پھر ہم نے اپنے ملک میں اس کے خلاف لڑائی کی۔ ہمارے استطاعت تھی کہ ہم جائے ان کے ملکوں میں ان کے خلاف بھی اٹیک کرے، عمل کرے اس کو ان جگہوں میں، لیکن ہماری یہ پالیسی نہیں تھا اور ہم نے یہ نہیں کیا، بلکہ اپنے ملک میں اپنی آزادی کے لیے مقاومت کی اور لڑائی کی، جہاد کیا ان کے خلاف۔ یہ ہماری پالیسی ہے۔ جب آکوپیشن نہ ہو تو دوسری ممالک کے خواہ مخواہ، وہ بھی اسلامی ممالک کے خلاف کیوں ہم لڑائی کریں؟ یہ تو ریشنل نہیں ہے۔ اور جو بھی وہ کہتے ہیں، یہ قیاس آرایا کرتے ہیں، نیگیٹو پوائنٹس ریز کرتے ہیں ہمارے خلاف، وہ ظاہر ہے اس کی جو بھی ہے وہ اس کی دشمنی کی علامت ہے۔ لیکن جو فورن انفلوئنس کی جو آپ سہیل صاحب آپ لوگ بہت زور دے رہے ہیں اس بات پہ کہ کسی قسم کا فورن انفلوئنس نہیں، تو جو این جی اوز اور ایمبیسیز آپریٹ کر رہی ہیں افغانستان سے، فورن سٹیزنز جو وہاں پر رہتے ہیں، سفارت خانے، یہ ان سب کو آپریٹ کرنے دیا جائے گا؟ اور اس حوالے سے تو کوئی جو ہے وہ سوالات نہیں جنم لیں گے آگے جا کے؟ جی بالکل، مکمل طور پر آپریٹ کرنے دیا جائے گا۔ ہم نے کئی بار ایشو بھی کیا ہے
नहीं एक है, अभी जो ऑपरेट करे एक हमारे ताउन से कर रही है। मैं इधर जो NGOs डिपार्टमेंट का है पॉलिटिकल ऑफिस में, एक बार मैं उसका हेड था, मैं लीड कर रहा था उस डिपार्टमेंट को। ये सारे NGOs है उसके हमारे साथ रेगुलर कांटेक्ट होते और मीटिंग होते। जो भी उनकी एक गाड़ी जाते एक सुबह से दूसरी सुबह तक, वो हम ही इन्फॉर्म करते थे, गाड़ी का नंबर देते, ड्राइवर का नाम देते, और ये कि उन्होंने क्या लोड किया है, जो चैरिटी गुड्स है, मेडिसिन है, क्या है, तो उसके हिसाब से हम अपनी वो गवर्नर्स को, प्रोविंशियल गवर्नर को इन्फॉर्म करके कि इस गाड़ी को आप न चढ़िए, उसको फैसिलिटेट करिए उसकी मूवमेंट को। तो ये तकरीबन ये 20 साल से ऐसा चला रहा है, और तो मुस्तकबल में भी ऐसा होगा। सोहेल साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा, हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और जब वापस आएंगे तो हम सोहेल शाहीन साहब से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान में भी कहा जा रहा है कि सुलझे हुए तालिबान, और आपने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया नए तालिबान का, तो क्या आपकी पॉलिसी अंदाज ख़वातीन और इंसानी हकूक़ के हवाले से भी मुख्तलिफ होगा? बच्चियों को तालीम हासिल करने दी जाएगी? अगर करने दी जाएगी तो किस किस्म की तालीम, और क्या ख़वातीन को आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का हक़ मिलेगा अब अफ़गानिस्तान में, अगर तालिबान का मुकम्मल तौर पे कंट्रोल होता है? तो जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं तहरीक तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाहीन साहब से इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। सोहेल साहब, अब बहुत सारे सवालात उठते रहे, क्योंकि माजी में तालिबान का ख़वातीन के हवाले से और इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत सख्त गिर किस्म का रवैया रहा। अब सवाल ये जन्म लेता है कि क्या अब माजी से मुख्तलिफ रवैया होगा बच्चियों की तालीम के हवाले से? क्योंकि अब भी जहाँ जहाँ तालिबान कंट्रोल संभाल रहे हैं वहाँ से मीडिया रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि मुश्किलात पेश आ रही हैं तालीम के हसूल के हवाले से, औरतों को नौकरियों के हवाले से, और बहुत सी ख़वातीन बेरोज़गार भी हुई हैं जिन्होंने पिछले कुछ अरसे में नौकरियाँ हासिल कर ली थीं। आपका अमूमी रवैया क्या होगा ख़वातीन और बच्चों के हवाले से? जी, आपने जो ये मैंने कहा कि 190 तक जो अजला हमारे कब्ज़े में आ गए हैं, इसमें स्कूल्स भी है, हाई स्कूल्स भी है, यूनिवर्सिटीज़ भी है, और ये सब ये उधर जो ख़वातीन है वो तालीम हासिल कर रही है अभी, यानी ये तो प्रैक्टिकल है अब ऑपरेटिंग नाउ। सो यही हमारी पॉलिसी होगी मुस्तकबल में भी। लेकिन वो हमने कहा कि अब एक डिसेंट यूनिफॉर्म के साथ वो होगा इस्लामी हिजाब, जो कई इस्लामी ममालिक में भी ऐसा है, लेकिन उसके हुकूक जो है उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। और किस तरह, क्या दोनों दीनी और दुनियावी तरह की, आजकल आप बात कर रहे हैं साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के हवाले से भी आपके इंटरव्यू में मैंने सुना, तो किस किस्म की तालीम होगी जो तालिबान को, जिसके ऊपर कोई मसाइल दरपेश नहीं होंगे ख़वातीन के हवाले से, और क्या नौकरियों की भी इजाज़त होगी? मेरे ख्याल में दोनों की ज़रूरत है। अगर कोई भी, और उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। जो भी दीनी तालीम चाहते हैं वो उसके लिए भी फैसिलिटीज़ हो, ऑप्शन हो, और दुनियावी तालीम भी हो, प्राइमरी से PhD तक, तो वो मुश्किल नहीं होगा। जब तालीम है तो दोनों के लिए फील्ड में। और लेकिन भी बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं और सवालात भी उठ रहे हैं जिन ख़वातीन की नौकरियां जो है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो हालिया तौर पे पेश आई उसमें चली गई। तो अब आगे आप हमें बता सकते हैं कि अगर फॉर इंस्टेंस तालिबान मुकम्मल कंट्रोल संभालते हैं तो औरतों का उस माशरे के अंदर क्या रोल होगा? लीडरशिप पोजीशंस के अंदर होंगी, उनको मुकम्मल तौर पर नौकरियाँ करने की इजाज़त दी जाएगी? क्या अहमियत होगी एक अफगान औरत की उस सिस्टम के अंदर? जी, ये हमारे मुखालिफिन में बहुत तबलीगात की है और प्रोपागेंडा किया है, ये क्लाउडी इन्वायरमेंट बनाए है जो बिल्कुल कन्फ्यूजन। लेकिन हकीकत है औरतों के जो वो काम है उसके लिए हम कमिटेड है, उसकी कोई मसला नहीं है। हमने फ़कत एक चीज़ बताया कि वो हिजाब को रियायत करे, बस ये बताया है। तो ये पॉलिसी है।
قوانین کی بات کر لیتے ہیں. ماضی میں ہم 96 سے 2001 کے درمیان بھی وہی لاز اسی طرح سے اسلامک لاز تھے، اور اب آگے آنے والے وقتوں میں اس طرح کی ہی سزائیں ہوں گی؟ چوری پر ہاتھ کاٹ دینا، ایڈلٹری پر موت کی سزا، کیا ہوگا لاز کے حوالے سے؟ قوانین کیا نئی شکل میں ہوں گے آپ لوگوں کے نئے انداز کے ساتھ، یا وہی طریقہ کار ہوگا؟ دیکھو وہ جو اسلامی حدود ہے، جو اسلامی اصول ہے، وہ تو کوئی مسلم بھی، آپ، میں، دوسرا بھی اس کو چینج نہیں کر سکتا، جو الہی اصول ہے. لیکن یہ کام ہمارا نہیں ہے، وہ تو ریلیجس اسکالرس کا ہے، جو مستقبل میں وہ بیٹھیں گے. وہ ہماری جج شری کا ہے، وہ الگ ایک سسٹم ہے اس کا، تو فریم ورک ہے. لیکن دوسری چیزیں جو ایجوکیشن ہے، اس کی کام ہے، ورک ہے، اس کی فیسلٹیز ہے، عوام کے لیے ہے، وہ انشاءاللہ جو پچھلے تھے اس سے بہتر ہوگا. آزاد صحافت کیا قابل قبول ہے طالبان کو؟ صحافت کے حوالے سے طالبان کیا سوچ رکھتے ہیں، اور کس حد تک محفوظ ہے صحافی اس وقت؟ کیونکہ جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بزور طاقت کہیں پر قبضہ نہیں کر رہے، فورسز خود افغان فورسز آ رہی ہیں. قندھار میں بڑی افسوسناک ایک سچویشن کل ڈیولپ ہوئی، جھڑپ ہوئی، اور اس دوران فوٹو جرنلسٹ دانش صدیقی، رائٹرز سے ان کا تعلق تھا، اور وہ پولیٹزر وننگ جرنلسٹ ہیں، ان کی کل ہلاکت بھی ہوئی ہے اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے. تو صحافیوں کا تحفظ ہوگا، اور کیا سوچ ہے آپ کی آزاد صحافت کے حوالے سے؟ دیکھو جی، تو یہ اگر ہم نے کہا ہے جرنلسٹ کو جدھر بھی جا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے، لیکن جو بھی جرنلسٹ قابل ایڈمنسٹریشن کے ملٹری فورسز کے ساتھ امبیڈ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ آ رہی ہے لائک اے سولجر، وہ تو ان کے کام ہے کہ اس کے ساتھ جا رہے ہیں. لیکن ایز اے جرنلسٹ ہم اس کے سارے جو رپورٹنگ کے لیے ہم پرووائڈ کرتے ہیں، فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. دوسرا ہے فریڈم آف اسپیچ، وہ اسلامی رولز میں ہم اس کی مخالف نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے. فریڈم آف اسپیچ بہت اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر تو ڈکٹیٹرشپ سامنے آ جائے گا. یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی غلطی کر رہی ہے اسلامی اصول کے خلاف ہو، یا ایسا ظلم ہو رہی ہے، تو اس کے خلاف ایک آواز ضروری ہے کہ ہو، وہ آواز اٹھائی جائے، اس کے اصلاح کے لیے آواز اٹھائی جائے، عدالت کے لیے وہ آواز اٹھائی جائے. وہ تو بہت ضروری ہے. یہی ہے فریڈم آف اسپیچ. وہ تو اسلام میں ابھی نہیں، پہلے سے اسلام میں تھے میرے خیال میں. دوسری جی، ریفیوجیز کے بارے میں بھی میں کہوں گی، کیونکہ ایک بہت کنسرن کی بات ہے پاکستان کے لیے خاص طور پہ. اب UNHCR کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر افغان حکومت اور طالبان کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوتی تو مزید لوگوں کے جو ہجرت کرنے کا وہاں سے ان کے لیے صورتحال بنے گی، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. آپ کیونکہ اب زیادہ تر سرحدوں کے اوپر طالبان اس وقت قابض ہیں، تو اگر افغان عوام ہجرت کرنا چاہتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے تو کیا ہوگا؟ کیا آپ ان کو ہجرت کرنے دیں گے یا روکیں گے؟ کیا صورتحال ہوگی بارڈرز پر؟ ہم نے سارے افغان عوام کو اناؤنس کیا ہے کہ یہ ان کا ملک ہے، وہ اس ملک کی تعمیر نو میں حصہ لے، اس کی جو صلاحیتیں ہیں اس میں استعمال کرے، اس کی سیکیورٹی کو ہم مینٹین کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنا بھی جلدی ہو سکے افغانستان میں ایک مسئلے کا حل نکالے، پیسفل حل نکالے. تو اس پر ہم کام کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی جو بھی جاتے ہیں اس کے باوجود تو یہ تو ان پر ڈپینڈ کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ وہ افغانستان سے نکلے، افغانستان میں ہی کام کرے. یہ ان کا ملک ہے. اگر ہم اس ملک کو تعمیر نہ کرے، بلڈ نہ کرے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں
کہ یہ 20 سال میں امریکہ اور دوسری ممالک آئے، لیکن ہمارے ملک کو انہوں نے نہیں بنایا، بلکہ اور بھی خراب ہو گئے، ڈسٹرکشن ہو گئے، ڈیمولیشن آئے۔ تو اگر یہ ہمارے اوپر ہے، ہماری کندھوں پر کہ ہم اپنے ملک کو خود بنائیں۔ افغانستان کے نائب صدر کا بیان اس وقت بہت گردش کر رہا ہے، امراللہ صالح صاحب کا۔ میں چاہوں گی کہ اس بارے میں بھی آپ سے سوال کروں، لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں، اور جب واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم پوائنٹس ہیں جو ہم ریز کریں گے تحریک طالبان کے ترجمان سہیل شاہین سے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تحریک طالبان کے ترجمان سہیل شاہین موجود ہیں اور ان سے ہم مختلف موضوعات پہ بات کر رہے ہیں۔ سہیل صاحب، ایک خبر جو آج گردش کر رہی ہے وہ افغان نائب صدر امراللہ صالح کی ٹویٹر پیغام ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی فضائیہ نے افغان فوج اور افغان کی فضائیہ کو سرکاری طور پہ وارن کیا ہے کہ اگر طالبان کو افغان علاقے سپن بولدک سے بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کی کوششوں کا جواب پاکستانی فضائیہ دے گی۔ اس بارے میں پاکستان کے دفتر خارجہ نے وضاحت کر دی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ اس پہ کیا بتائیں گے؟ کیا کسی قسم کا آپ کی طرف سے کوئی مطالبہ اس طرح کا ہے یا کیا گیا؟ نہیں، یہ تو اس کے وہ پاکستان نے خود بھی ڈینائی کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو جب پاکستان نے اس کو ڈینائی کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروپاگنڈا تھا، انہوں نے یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو پرووک کرے اور ایک جسٹیفیکیشن بنائے اپنی خود کو حق ثابت کرنے پر۔ حالانکہ یہ اب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ لوگ بہت ایگزیجریشن کرتے ہیں، بہت یہ پروپاگنڈا کر رہے ہیں، جو وہ بیس لیس رپورٹیں میں سوشل میڈیا میں وہ نشر اور اب وزیر عمران خان نے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اعلان کیا ہے افغان امن کانفرنس کے حوالے سے، اس کی ڈیٹس ابھی کنفرم نہیں کی جا رہی ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، اس بارے میں نے سنا ہے ایسا کانفرنس ہو رہی ہے، لیکن اسے ہمیں دعوت دی ہو یہ مجھے پتہ نہیں۔ سہیل شاہین صاحب، میں ایک اہم بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب اگر جو آپ نے سیز فائر کے حوالے سے جو شرائط سامنے رکھی تھیں کہ آپ کے قیدیوں کو رہا کیا جائے، یونائٹڈ نیشنز کی بلیک لسٹ سے طالبان کو نکالا جائے، وہ مان لی جاتی ہیں، تو کسی بھی صورت آپ افغان حکومت کو مان لیں گے؟ کوئی ایسے چانسز ہیں کہ طالبان اقتدار کے بغیر بھی راضی ہوں اور افغان کسی حکومتی سسٹم کو مان لیں؟ دیکھو جی، ہمارے پریزنرز کو ریلیز کرنا اور ہمارے ناموں کو ریموو کرنا لسٹ سے، بلیک لسٹ سے، یہ تو دوہے ایگریمنٹ میں ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سیز فائر والی بات یہ تو نہیں ہے، میں نے کہا کہ یہ کریکٹ نہیں ہے، ریڈکشن آف وائلنس تھا، یہ 4 مہینے پہلے کا تھا، ابھی ایسا چیز نہیں ہے۔ لیکن دوسرا یہ دونوں ہمارا حق ہے، وہ دوحہ ایگریمنٹ یا توافق نامے کے روح سے ہمیں پہلے بھی یعنی ضرور اس کو دیتا، لیکن ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہو چکا ہے، ابھی بھی لیٹ ہو چکا ہے۔ اس کو کرنا چاہیے، ہمارے پریزنرز کو ریلیز اور ہمیں ہمارے ممبرز کے ڈیلسٹنگ، تاکہ یہ پیس پروسیس ہے جو ہے وہ ایکسپیڈائٹ ہو جائے۔ صحیح، یہ تو ہمارے حق ہے دوسری طرح پر۔ بہت بہت شکریہ آپ سہیل شاہین صاحب، تحریک طالبان کے ترجمان، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔